Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Shuaib Ahmed and I am software engineer, full stack developer. मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2014 में कंप्लीट की थी और 2015 में मैंने अपनी फर्स्ट जॉब एज अ PHP डेवलपर स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट फील्ड में। तो और 3 साल से मैं इस फील्ड के साथ साथ अपना इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ जिसमें स्टूडेंट्स को मैं प्रोफेशनल कोर्सेज़ की ट्रेनिंग देता हूँ और मेरे साथ मेरी टीम है। तो इन 3 सालों में मैंने ये ज़रूरत महसूस की है कि स्टूडेंट्स जो हैं, कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं, वो इस फील्ड को चूज़ तो कर लेते हैं लेकिन उनको अपना कोई ट्रैक नहीं मिलता, परमानेंट ट्रैक, कि वो कौन सी फील्ड चूज़ करें जिसमें वो लॉन्ग टर्म काम कर सकें। कभी वो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, कभी वो इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो मैंने ये डिसाइड किया कि आज मैं आप लोगों के लिए ये ट्यूटोरियल बनाऊं जिसमें कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना करियर पाथ सेट कर सकें। आज ही इसे वो डिसाइड कर लें कि उन्हें किस फील्ड में जाना है, या जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कुछ टाइम के बाद अपने ट्रैक को फाइंड कर लें और अपनी ड्यूरिंग डिग्री जो है उसी ट्रैक पे चलें और इंशाल्लाह आफ्टर डिग्री आप अच्छी जॉब गेट कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज के ट्यूटोरियल का जो टाइटल है वो है हाउ टू चूज करियर पाथ इन कंप्यूटर साइंस। तो सबसे पहले तो ये है कि कंप्यूटर साइंस फील्ड में अपना करियर पाथ चूज करने के लिए आपने 2 चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखना है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस फील्ड में ज़्यादा है। आप अपनी हैबिट्स को मद्देनज़र रखते हुए, आप अपनी जो है अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए, आप अपनी एबिलिटीज़ को सामने रखते हुए आपने ये चूज़ करना है कि मेरा इंटरेस्ट जो है वो किस फील्ड में ज़्यादा हो रहा है। दूसरा ये कि इंटरेस्ट के साथ साथ आपका जो पैशन जो है वो किस काम की तरफ है। कंप्यूटर साइंस की काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, तो आपका पैशन जो है ज़्यादा वो किस फील्ड में है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं कंप्यूटर साइंस में अपना करियर पाथ चूज़ करने के लिए। पहली बात तो ये, कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आपको पता है कि लैपटॉप पे आपको काम करना होता है, काफ़ी घंटे बैठ के काम करना होता है। तो आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप लोग इतनी देर बैठ के काम कर सकते हो या नहीं। बाज़ लोगों की हैबिट्स होती है कि वो लॉन्ग टर्म बैठ के काम कर सकते हैं, कुछ लोगों की हैबिट नहीं होती कि वो इतना जो है इतने आवर्स बैठ के काम कर सकें। तो ये भी एक जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये भी आपने मद्देनज़र रखनी है जब आपने अपना कोई भी करियर पाथ सेट करना है कंप्यूटर साइंस फील्ड में। नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस फील्ड जो है, जो ही स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा कंप्यूटर साइंस की फील्ड का नाम सुनता है तो फ़ौरन उसके माइंड में आ जाता है प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, कोडिंग, हैकिंग, इस तरह की चीज़ें कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो मोस्टली जो है वो आप देख रहे होंगे जब भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड का नाम आता है या प्रोग्रामर का आता है तो वो कोडिंग वगैरह सारा कुछ आ जाता है। तो हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है कि कंप्यूटर साइंस फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग है। तो जिस बंदे को प्रोग्रामिंग जिसने ना सीखी या प्रोग्रामिंग उसको ना आई तो समझ लो उसका जो है फ्यूचर वो ख़त्म हो गया। तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ है। आपको मतलब इस चीज़ के बारे में नॉलेज लेना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस की जो है वो कौन कौन सी फील्ड्स हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग ना भी कर सकें
تو ہم اپنا جو کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں کیسے سروائیو کر سکتے ہیں, اپنا جو کیریئر پاتھ ہے وہ کیسے چوز کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں آ گئے ہو, تو آپ نے جو آپ کی جو پہلے سیمسٹر کی ہی بکس ہوتی ہیں اس میں سی پلس پلس پروگرامنگ آ جاتی ہے. سی پلس پلس پروگرامنگ جو ہے وہ کس لیے ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر سائنس کی جو فیلڈز ہیں ان میں موسٹلی جو ڈیولپمنٹ فیلڈز ہیں اس میں آپ کو اپنے کلائنٹس کے لیے کریٹیو سلیوشنز جو ہیں وہ پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں. آپ کو جو ہے بزنس میں کریٹیو سلیوشنز دینے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے کوئی اپلیکیشن بنا رہے ہو, اس میں آپ نے کریٹیو سلیوشن دینے ہوتے ہیں کہ اس کو کیسے بہتر طریقے سے بنایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ کا مائنڈ کریٹیو ہوگا, مطلب آپ پروگرامنگ اچھے سے کر رہے ہو, آپ تبھی آپ جو ہے وہ بزنس اپلیکیشنز میں اچھے سلیوشنز دے پاؤ گے. تو اگر مطلب کہ آپ پروگرامنگ سیکھتے ہو, آپ پروگرامنگ کر رہے ہو, تو آپ نے سی پلس پلس کے جو ہیں وہ کنسیپٹ لینے شروع کیے ہیں, آپ اس میں کام کر رہے ہو, فار ایگزامپل آپ اس میں اچھا سیکھ رہے ہو, آپ کا مائنڈ سیٹ بن رہا ہے کہ یار میں پروگرامر بن رہا ہوں, میں اس میں اچھے سلیوشنز پرووائڈ کر سکتا ہوں. پہلے مشکل ہوگی کہ سائنٹیکس میں مشکل آ گئی یا مطلب کہ اس کو سمجھنے میں مشکل ہے, لیکن آپ نے جو ہے وہ ہمت نہیں ہارنی. اس میں کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں جو ایک مین چیز ہے جس بندے نے بھی پروگرامنگ سٹارٹ کرنی ہے وہ اس کا یہ مطلب کہ ہونا چاہیے کہ آئی کین ڈو. اگر اس بندے میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ یس آئی کین ڈو, تو وہ پھر ہمت ہار جائے گا. وہ تھوڑا سا کسی چیز میں پھنسا, سائنٹیکس میں پھنسا, تو وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا. تو اس لیے پروگرامنگ میں آپ نے جو ہے وہ مستقل مزاجی سے, اگر آپ کو کوئی کسی چیز میں دیر لگ رہی ہے پہلے تو کوئی بات نہیں, آپ اس کو اچھے سے کرو, اپنے کنسیپٹ اچھے سے بناؤ. لیکن اگر آپ پھر بھی جو ہے تھوڑی سی پروگرامنگ کرتے ہو, اس کے بعد آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں میں اس میں جو ہے وہ بیسٹ سلیوشنز پرووائڈ نہیں کر رہا, میرا پیشن نہیں بن رہا, میرا انٹرسٹ نہیں بن رہا پروگرامنگ میں, لیکن آپ کو اس کی ہاؤ ناؤ ہو جاتی ہے کہ پروگرامنگ کیسے جو ہے وہ کام کرتی ہے, فیلڈ میں لوگ کیسے کام کرتے ہیں, تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہوتی ہے آپ لوگوں کے جاننے کے لیے. فار ایگزامپل اب ہم بات کرتے ہیں کہ جن بندوں کا انٹرسٹ پروگرامنگ میں ڈیولپ ہو گیا ہے, جن کا انٹرسٹ فار ایگزامپل سی پلس پلس میں انہوں نے اپنے کنسیپٹ سارے اچھے بنا لیے, انہیں ویریبلس کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں لوپس کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں سوئچ کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں لوپس ان لوپس کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں ایریز کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں ملٹیپل ایریز کے بارے میں پتہ چل گیا, انہیں اسٹرکچرز کے بارے میں پتہ چل گیا. تو اور بھی جو ساری چیزیں سی پلس پلس کے کنسیپٹ ہیں, سرچنگ ہے, سارٹنگ ہے, ان کو سب کے بارے میں پتہ چل گیا. تو ویل اینڈ گڈ. تو ان کو آگے کیسے موو ہونا چاہیے, ان کے اب بیسک کنسیپٹس اچھے ہوں گے تو ان کو کیسے موو ہونا چاہیے. سی پلس پلس کے بعد ان کو جو ہے وہ فوراً آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے کنسیپٹ لینے چاہیے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ, یہ آپ کوئی بھی جو ہے ڈیولپمنٹ کی فیلڈ میں جاتے ہو تو آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جو کہ ہم اپنے پروجیکٹس میں یوز کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں اپنے کوڈ کو ری یوز کرنا ہوتا ہے, تو اس میں یہ ٹیکنیک کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ اپنے کنسیپٹس جو ہیں جیسا کہ کلاسز کے بارے میں, انہیریٹنس جو ہے, پولیمورفزم ہے, ملٹیپل انہیریٹنس ہے, اور بھی جتنے بھی اوپ کے کنسیپٹس ہیں, تو ان سب کو جو ہے ان سب پہ آپ نے اپنی گرپ کرنی ہے. تو اس کے بعد آپ اپنی فیلڈ میں جاتے ہو. فیلڈ میں آپ فار ایگزامپل چلے گئے ہو, پروگرامنگ میں جو فیلڈز آئیں گی سب سے پہلے آ جاتی ہے ویب ڈیولپمنٹ. ویب ڈیولپمنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ویب ڈیولپمنٹ کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک آپ نے فار ایگزامپل ویب ڈیولپمنٹ فیلڈ چوز کر لی ہے تو اس میں ایک آ جاتا ہے فرنٹ اینڈ ڈیولپر اور دوسرا ہوتا ہے بیک اینڈ ڈیولپر. تو آپ ان دونوں میں سے دونوں فیلڈ جو ہے وہ دونوں میں سے کوئی بھی چوز کر سکتے ہو.
فار ایگزامپل آپ چاہتے ہو آپ نے بیک اینڈ پہلے فرنٹ اینڈ سیکھنا ہے، دونوں سیکھنے چاہیے. آپ فرنٹ اینڈ آپ نے سیکھا ہے HTML CSS بوٹ اسٹریپ جاوا اسکرپٹ جے کیوری، یہ تھوڑا فرنٹ اینڈ کا تھوڑا ایزی ہوتا ہے، آپ آسانی سے سیکھ لیتے ہو. تو اس کے بعد یہ جے کیوری، ریئیکٹ جے ایس، ویو جے ایس، اینگولر، یہ فرنٹ اینڈ کے پاپولر فریم ورک ہیں جو آج کل کافی چل رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس بیک اینڈ کا کام آ جاتا ہے. بیک اینڈ کے اندر اگر آپ نے بیک اینڈ ڈیولپر بننا ہے تو آپ کو پروگرامنگ کنسیپٹ لائک C++، اوپ، یہ دونوں کے کنسیپٹ ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ PHP کے اندر، PHP جو سرور سائڈ لینگویج ہے اس کے اندر آپ جا سکتے ہو، ASP.NET کے اندر آپ جا سکتے ہو. فار ایگزامپل اگر آپ PHP میں چلے گئے ہو، آپ کے کنسیپٹ PHP کے جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو مشکل لگ رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو لمیٹڈ کر لو ایز اے فرنٹ اینڈ ڈیولپر. تو فرنٹ اینڈ ڈیولپر جو ہے وہ بھی مارکیٹ میں آج کل جو ہے وہ بہت اچھا کما رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ اپنی فیلڈ کو فرنٹ اینڈ ڈیولپر تک بھی رکھ سکتے ہو. لیکن اگر آپ کی پروگرامنگ اچھی ہے، آپ بیک اینڈ ڈیولپر بننا چاہتے ہو، آپ کے C++ کے اوپ کے کنسیپٹ اچھے ہیں، آپ کو جو ہے بیک اینڈ کا سینٹیکس بھی سمجھ آ رہا ہے، تو آپ ان دونوں فیلڈ میں سے کوئی بھی فیلڈ چوز کر سکتے ہو. آپ PHP چوز کر سکتے ہو، پھر نیکسٹ PHP کے فریم ورکس آ جاتے ہیں لائک کوڈنگنیٹر، لاراول، اور یا پھر آپ ASP.NET بھی اس میں بھی کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، بیک اینڈ ڈیولپر بننے کے لیے. نیکسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ. اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے لیے بھی آپ کے پاس جو ہے پروگرامنگ کنسیپٹ ہونے چاہیے لائک C++ اور اوپ میں لکھنا بھول گیا یہاں پہ. اور اس کے بعد جاوا، کیونکہ جاوا میں اوپ کے کنسیپٹ یوز ہوتے ہیں اور پروگرامنگ کے کنسیپٹ جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں. تو آپ جاوا لینگویج جو ہے وہ سیکھ کے، اگر آپ کا شوق ہے کہ آپ نے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں جانا ہے، ایپس بنانی ہے اینڈرائڈ کی، تو آپ جاوا سیکھ کے اینڈرائڈ ڈیولپمنٹ میں بھی جا سکتے ہو. تیسرا جو پوائنٹ ہے ہمارے پاس وہ ہے iOS ڈیولپمنٹ، آئی فون ڈیولپمنٹ. آئی فون ڈیولپمنٹ سیکھنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ پروگرامنگ سکلز ہونی چاہیے. اس کے بعد جو ہے ایک سوئفٹ لینگویج ہے، پہلے جو بیسک C یوز کرتے تھے، اب جو یوز ہو رہی ہے وہ سوئفٹ یوز ہو رہی ہے آئی فون کی ایپس ڈیولپ کرنے کے لیے. تو آپ اگر آپ کو آئی فون ڈیولپمنٹ کا شوق ہے تو آپ سوئفٹ سیکھ کے iOS ڈیولپمنٹ میں بھی جا سکتے ہو. چوتھی چیز جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتی ہے اینڈرائڈ پلس iOS ہائبرڈ ایپس. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ نے کوئی ایپ بنانی ہے، جو آپ کی ایپ جو ہے وہ اینڈرائڈ فونز پہ بھی چلے، iOS پہ بھی چلے، تو آپ ان دونوں میں چلانا چاہتے ہو، ہائبرڈ ایپس کا کام کرنا چاہتے ہو، تو آپ فلٹر میں کام کر سکتے ہو جو آج کل کافی فیمس ہے. ریئیکٹ نیٹو میں کر سکتے ہو. یہ دونوں جو ہیں وہ ہائبرڈ ایپس بنانے کے لیے جو ہیں وہ یوز ہوتی ہیں. تو آپ ان دونوں میں، یہ اصل انٹرسٹ ہے آپ کے، مطلب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ کس چیز میں ہے. آپ سنگل چیز میں رہنا چاہتے ہو، دونوں میں جانا چاہتے ہو، یہ آپ کے انٹرسٹ پہ ہے. لیکن جو مطلب کہ آپ ایک دفعہ سیٹ کر لو اپنے پاتھ کو، پھر آپ نے لانگ ٹرم اسی میں چلنا ہے، اور اسی کے اندر جتنی بھی لیٹسٹ جو آ رہے ہیں، فار ایگزامپل اینڈرائڈ کے ورژنز آ رہے ہیں لیٹسٹ، یا جو بھی اسی فیلڈ کے اندر لیٹسٹ جو فریم ورکس آ رہے ہیں، آپ پھر انہی کو سیکھیں، اپنی فیلڈ کو سوئچ نہ کریں، ورنہ وہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا. یہ تھے ڈیولپمنٹ کے سارے جو پوائنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک پروگرامر جو ہے وہ اپنے کیریئر پاتھ کو ان فیلڈز میں سے کیسے چوز کر سکتا ہے اپنے انٹرسٹ کے حساب سے. تو اب ہم آئیں گے دوسری فیلڈز پہ کہ اگر کوئی بندہ جس کا پروگرامنگ میں انٹرسٹ نہیں ہے، وہ پروگرامنگ نہیں کر پا رہا، تو یہ نہیں ہے کہ اس کا فیوچر ختم ہو گیا ہے، اس کی CS کی ڈگری جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہی. وہ اور بھی فیلڈز کو، کمپیوٹر سائنس کی، جس کا مارکیٹ میں بہت زیادہ رول ہے اور وہ مارکیٹ میں بہت اچھا ارن بھی کر رہے ہیں، اور ہر سافٹ ویئر ہاؤس میں، ہر کمپنی میں ان کی سیٹس اویلیبل ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی بھی چوز کر سکتا ہے. یہ فیلڈز ہیں ادر فیلڈز ان کمپیوٹر سائنس ایکسیپٹ پروگرامنگ. پہلی فیلڈ سب سے پہلے گرافکس ڈیزائننگ. آپ کو پتا ہے گرافک ڈیزائننگ کا سب نے ہی نام سنا ہوگا.
تو گرافک ڈیزائننگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ جس میں آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہو. اس کا موسٹلی آپ لوگو ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہو, آپ پوسٹ ڈیزائننگ کا کام کر سکتے ہو, آپ بینرز کا, آپ جو ہے وہ ویب سائٹ اسٹرکچر جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتے ہو, ویب سائٹ کے پیجز جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہو. تو گرافک ڈیزائننگ جو ہے وہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. آپ اسکرینز ڈیزائن کر سکتے ہو. تو یہ جو ہے گرافک ڈیزائننگ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے, اور مارکیٹ میں ہر کمپنی میں تقریباً جو ہے کافی ڈیزائنر بیٹھے ہوتے ہیں ہر کمپنی کے اندر جو گرافک ڈیزائننگ کا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ یہ اسکل سیکھ لیتے ہو, اسکل میں میرا جو اڈوب فوٹوشاپ السٹریٹر آپ دونوں پہ اگر اپنی گرپ کر لیتے ہو, سیکھ لیتے ہو, تو آپ مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا سکتے ہو, اچھا ارن کر سکتے ہو. دوسری فیلڈ یہ آ جاتی ہے SEO, سرچ انجن آپٹیمائزیشن اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ. اگر آپ پروگرامنگ کے علاوہ گرافک ڈیزائننگ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ SEO کی فیلڈ کو چوز کر سکتے ہو, ساتھ میں کنٹینٹ رائٹنگ کا کام کر سکتے ہو. آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی اپنی ویب سائٹ بناتی ہے اس کو سب سے پہلے جو فکر ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ رینکنگ میں آ جائے, کوئی بندہ سرچ کرے تو وہ گوگل کے پہلے پیجز پہ ہماری ویب سائٹ آنی چاہیے, ہمارے جو ہے لوگ سرچ کریں تو انہیں ہماری ویب سائٹ ملے. تو SEO کا کام جو ہے وہ مارکیٹ میں بہت امپورٹنٹ رول رکھتا ہے, اور اگر SEO کا بندہ ساتھ میں اچھا کنٹینٹ رائٹر ہے تو وہ مارکیٹ میں بہت ایزیلی اچھی جگہ بنا سکتا ہے اور اچھا ارن کر سکتا ہے. تیسری فیلڈ جو آ جاتی ہے وہ ہے QA کوالٹی ایشورنس کی فیلڈ. اس کو بولتے ہیں سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی فیلڈ جو ہے, یہ ہر کمپنی کے اندر اس کی سیٹ اویلیبل ہوتی ہے, کیونکہ جب بھی ڈیولپر جو ہے وہ اپنی کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں, پروڈکٹ بنا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ میں QA کا بندہ اس کو ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. تو ہر کمپنی میں اس کی بہت ساری سیٹس ہوتی ہیں, اور یہ لوگ بھی جو ہیں آہستہ آہستہ ایکسپیرینس کے ساتھ اچھا ارن کرتے ہیں. چوتھی فیلڈ جو ہے وہ ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ اینڈ کنٹینٹ رائٹنگ. آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا دور ہے. ہر بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اپنی سیلز کو گرو کرے, ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میری کمپنی کی ورتھ زیادہ ہو. تو وہ جتنے بھی مطلب اچھی کمپنیز ہیں وہ ڈفرینٹ مارکیٹنگ کے طریقے جو ہے وہ نکال کے جو ہے وہ اپنی سیلز کو بڑھا رہے ہیں. لیکن جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ سارے لوگ بہت ایکٹیو ہیں. اگر کوئی بندہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی فیلڈ میں مطلب کہ جانا چاہ رہا ہے تو وہ ساتھ میں اگر کنٹینٹ رائٹنگ جو ہے اس کی اچھی ہے تو وہ مارکیٹ میں اپنی اچھی جگہ بنا سکتا ہے. پانچویں فیلڈ جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیلڈ ہے سافٹ ویئر ہاؤسز میں. اس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. کیسے کہ پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ پروجیکٹ کو پورے کے پورے پروجیکٹ کو مینیج کرتا ہے, ان کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتا ہے. اس کے لیے جو اچھی کمپنیز ہیں وہ سافٹ ویئر جیرا یوز کر رہی ہیں, اور کچھ monday.com بھی یوز کر رہی ہیں. تو وہ اس میں ٹاسک ڈویژن, ٹائم ایسٹیمیشن, تو ڈیلیز, یہ سارا کچھ جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ کی فیلڈ میں آ جاتا ہے. تو اگر کوئی بندہ کمپیوٹر سائنس فیلڈ کے بعد پروجیکٹ مینجمنٹ میں اپنی اسکل لیتا ہے تو وہ بھی مارکیٹ میں اپنی ایک اچھی جگہ بنا دیتا ہے. اس کے بعد بزنس انالسٹ ہے. بزنس انالسٹ کی ہر کمپنی میں سیٹس ہیں بزنس انالسٹ کی. اس کے بعد فیلڈ آ جاتی ہے 7 نمبر پہ لیڈز جنریٹر. لیڈز جنریٹر یہ ہے کہ اگر آپ کمپیوٹر سائنس کی فیلڈ میں آپ نے ہاؤ ناؤ لی ہے کمپیوٹر سائنس فیلڈ میں, تو آپ پروگرامنگ نہیں کر رہے, تو آپ جو فری لانسنگ کے پلیٹ فارمز ہیں لائک اپ ورک ہے, فائیور ہے, اور بھی ہیں, تو آپ ان میں اسکل لے کے کلائنٹ کو اچھے پرپوزلز بھیج کے آپ لیڈز لے سکتے ہو, آپ کام لے سکتے ہو. اور بہت سارے فری لانسرز بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کو یہ کام پرووائڈ کر کے آپ اچھی ارننگ کر سکتے ہو. 8ویں جو اس میں فیلڈ ہے نیٹورکنگ کی فیلڈ ہے. اس میں سبھی لوگ فیملیئر ہوں گے نیٹورکنگ کی فیلڈ سے کہ نیٹورکنگ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے جس کو ہر کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے. ہر کمپنی کے سٹاف کو آپس میں کمیونیکیشن کے لیے جو ہے وہ نیٹورکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. تو نیٹورکنگ کی فیلڈ میں بھی آپ
اسکل لے کے مارکیٹ میں اچھی جگہ بنا سکتے ہو, اچھا ارن کر سکتے ہو. جو 9ویں نمبر پہ ہماری فیلڈ ہے وہ ہے سائبر سیکیورٹی. جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن سے انٹرنیٹ کا یوزیج بہت بڑا ہے, ہر چیز جو ہے وہ آن لائن ہونا شروع ہوئی ہے, اور موسٹلی لوگ جو ہیں وہ اب کمپیوٹر کو, اپنے موبائل فونز کو, مطلب کہ اپنا سارا کام جو ہے وہ موسٹلی آن لائن کرنے پہ ایگری ہو گئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. تو ویسے ویسے ہی سائبر سیکیورٹی کی ضرورت بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, کیونکہ ریسنٹلی آپ سننے میں بھی آ رہا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیکیورٹی اٹیک ہو گیا ہے, سائبر اٹیک یہاں پہ ہوا ہے, یہاں پہ ہوا ہے. تو پتہ نہیں کتنے سائبر اٹیک ہوئے ہیں جب سے انٹرنیٹ یوزیج جو ہے وہ زیادہ ہوا ہے. تو ہمیں پھر سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ جو ہے وہ بھی ایک بہت اچھی فیلڈ ہے کہ آپ نے اپنی ایپس کو سیکیور کیسے کرنا ہے, اپنے فون کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اپنے کمپیوٹر کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اپنے پروجیکٹس کو کیسے سیکیور کرنا ہے, اپنی ویب سائٹ کو کیسے سیکیور کرنا ہے. تو سائبر سیکیورٹی جو ہے وہ بھی آج کل بہت یہ فیلڈ بھی آج کل بہت گرو کر رہی ہے, اور اس کی بھی مارکیٹ میں بہت امپورٹنٹ جگہ ہے. تو آپ یہ فیلڈ میں بھی اسکل لے کے مارکیٹ میں اچھی جگہ بنا سکتے ہو اور اچھا ارن کر سکتے ہو. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ جو میں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں کے لیے ٹیوٹوریل بنایا تھا, اور آپ لوگوں کو جو ہیں یہ فیلڈز ڈیٹیل میں نے بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ ان میں سے کوئی بھی فیلڈ جو ہے وہ چوز کر سکو, اپنے انٹرسٹ کے مطابق, اپنے پیشن کے مطابق کوئی بھی فیلڈ چوز کر سکو, اور چوز کر کے اپنی اسی فیلڈ کو جو ہے وہ آپ لے کے چلو ڈیورنگ ڈگری پرماننٹ, اور اسی پہ محنت کرو. انشاءاللہ آپ سکسیسفل ہوگے اور مارکیٹ میں اچھی جگہ بنا پاؤ گے اور اچھا ارن کر سکو گے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.